बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी कारिया मोहतरम आसफ़ा सजाद साहबा अपने रिश्तेदारों के मुतालिक शिकवा कुना थीं और उनसे कता ताल्लुक़ करना चाहती थीं। वजह सिर्फ ये थी कि उनके रिश्तेदार उनके घर आते जाते बहुत कम थे, जबकि वो हर हाल में रिश्तेदारी के हतल मकदूर हकूक़ अदा करती थीं। मुझे अपनी कारिया की सोच पर अफसोस हुआ और उनको मुंदरजा झैल हदीस शरीफ का हवाला देते हुए कता ताल्लुक़ करने से बाज रहने की सलाह दी और साथ ही उनको अपना एक ज़ाती वाक़या भी सुनाया। हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि मैदान हशर में रहम जो रिश्तेदारी की बुनियाद है, अर्श खुदाबंदी को पकड़ कर ये कहेगा कि जिसने मुझे दुनिया में जोड़े रखा आज अल्लाह ताला भी उसे जोड़े रखेगा, यानी उसके साथ इनाम व करम का मामला होगा। और जिसने मुझे दुनिया में काटा आज अल्लाह ताला भी उसे काट कर रख देगा, यानी उसको अजाब होगा। मैं अपनी आप बीती अब आप लोगों से भी शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोग भी कता ताल्लुक़ से बाज रहें। मैं शाज़िल सईद एक लोअर फैमिली मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। साल 2010 में मेरी फूफो ने मेरी वालिदा साहबा पर जादूगरनी होने का इल्ज़ाम लगाया। अक्सर मर्दों की तरह मेरे वालिद साहब ने बिना तस्दीक के मेरी वालिदा को मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं भी वालिदा साहबा के साथ घर से निकल आया क्योंकि मेरी नज़र में मेरी वालिदा साहबा बेकसूर थीं। हम माँ बेटा इंतहाई बेसर व समानी और कसम पुरसी की हालत में घर से निकले थे। मेरी वालिदा के सर पर दुपट्टा नहीं था, एक पाँव में जूती थी, एक में नहीं थी। वो दरवाजे के बाहर खड़ी मेरे वालिद साहब से फूफो की मिन्नतें कर रही थीं कि उन्हें घर से ना निकाला जाए, मगर कोई मिन्नत मानने को तैयार ही नहीं था। इसी दौरान एक खतून जिनके बच्चे मेरी वालिदा साहबा के पास कुरान मजीद पढ़ा करते थे, वो गली से गुजरी तो मेरी वालिदा को अपने साथ घर ले गईं। उन्होंने अपने जूते दुपट्टा और लाहौर जाने के लिए किराया दिया। यूँ हम दोनों माँ बेटा लाहौर अपने मामों के घर आ गए। मामों के घर महज 2 माह भी ना रह पाए कि ममानी जान ने एतराज़ करना शुरू कर दिया। यूँ एक बार फिर घर बदल कर मैं और मेरी वालिदा साहबा किराए के घर मुंतकिल हो गए। घर के किराया मामू अदा कर देते थे, बिजली पानी और गैस के बिल वगैरह मेरी खाला अदा कर देती। मेरी वालिदा साहबा आस पड़ोस के घरों में काम कर लेती और मैं भी स्कूल कॉलेज से आने के बाद पार्ट टाइम काम कर लेता। रात 10 बजे हम लोग एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के पालतू कुत्ते को खाना खिलाकर फारिग होते तो अपना खाना खाते और सो जाते। मेरी खाला के बेटे फ्रांस में मुकीम हैं, उनके अपने कारोबार हैं, अच्छे हालात हैं। खाला जब भी हमारे घर आती तो मुझे 500 रुपये दे जाती और कहती कि मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, जब भी पैसों की ज़रूरत हो बिला झिझक ले लेना। मुझे मेरी माँ के लोगों के घरों में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मेरी खाला हमें महीने का खर्च दे दिया करें, तालीम का खर्च मैं मेहनत मजदूरी करके पूरा कर लिया करूँगा। मैंने कई बार इस ख्वाहिश का इजहार वालिदा साहबा से किया, मगर वो हमेशा मना कर देती। मेरी वालिदा साहबा ने मुझे कभी ज़ाती ज़रूरियात के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने दिया। बाज़ दफ़ा जब महीने के आखिर में राशन ख़त्म होने वाला होता, मेरी वालिदा साहबा रोज़े रखना शुरू कर देती। वो एक वक्त रात के 12 बजे खाना खाती। यूँ वो सहरी और रात दोनों वक्त का खाना हो जाता और बाकी सारा दिन रोज़ा रख लेती। खैर मेरी वालिदा साहबा के रोकने पर मैं चाहकर भी कभी खाला से ये फरमाइश नहीं कर पाया। जैसे तैसे हम दोनों माँ बेटा मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा चलाते रहे। 2020 में मेरे मामू को फेफड़ों का कैंसर हो गया। मर्ज़ की तशखीस तब हुई जब मर्ज़ लाइलाज हो चुका था। मामू जान ने कुछ मुआज़िज़ लोगों को कहकर मेरी वालिदैन में सुलह करवा दी। 10 साल बाद भाइयों से अलग रहने के बाद मैं चाहकर भी उनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाया तो वालिद साहब ने मुझे एजेंट के ज़रिए बैरून मुल्क भिजवा दिया। यहाँ मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, कभी काम मिलता है कभी काम नहीं मिलता और बाज़ दफ़ा काम मिल जाता है तो लोग मजदूरी नहीं देते, हक मार लेती हैं। मैंने 3 साल गुजार दिए हैं मगर कहीं भी मुनासिब जगह पर काम नहीं मिल पाया। जो लोग अरब ममालिक में मुकीम हैं उनको पता होगा। यहाँ डिलीवरी बॉय का काम बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे दिल में भी ये काम करने का ख्याल आया मगर मेरे पास इतना सरमाया नहीं था। तब मैंने अपने खालाजाद भाई से मदद लेने का फ़ैसला किया। मुझे एक उम्मीद बल्कि यकीन था कि मेरे खालाजाद भाई मुझे कभी खाली हाथ नहीं लुटाएंगे। मैंने अपने खालाजाद भाई को कॉल की और 2500 यूरो उधार मांगे ताकि अपना काम शुरू कर सकूं, क्योंकि मैं जिस मुल्क में रहता हूं यहाँ इतने पैसे से गाड़ी का लाइसेंस भी बन जाता है और पुरानी गाड़ी भी अच्छी हालत में तब्दील हो जाती है। साथ ही वादा किया कि 1 साल के अंदर रकम लौटा दूंगा। जब मैंने खालाजाद भाई से रकम उधार मांगी तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी वालिदा मेरी खाला से बात करके कल बताऊंगा।
اور میں کل کا انتظار کرنے لگا، مگر اسی شام مجھے خالہ کی کال آ گئی۔ انہوں نے حال احوال پوچھنے کے بعد کہا کہ بیٹا جتنے پیسے آپ نے مانگی ہیں اتنی تو ہماری زکوٰۃ نہیں بنتی، اگر تو واپس آنا چاہتے ہو تو ہم ٹکٹ کروا دیتی ہیں، اگر گھر میں ضرورت ہو تو ہم راشن دلوا دیتی ہیں۔ خالہ کے الفاظ نے میرا دل چیر کر رکھ دیا۔ میں نے شکریہ کہہ کر خالہ کی آفر ٹھکرا دی اور پتہ نہیں کیوں بیٹھ کر رونے لگا۔ میں 27 سال کا جوان مراد امید، یقین اور مان ٹوٹ جانے پر بیٹھ کر رو رہا تھا اور میری سسیاں ہچکیوں میں بدل رہی تھیں۔ جب دل ہلکا ہوا تو اٹھ کر مسجد چل دیا اور اس دن مجھے سمجھ آ گیا میری والدہ صاحبہ مجھے کیوں خالہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دیتی تھیں۔ کچھ ماہ قبل میرے خالہ زاد بھائی کی شادی تھی، ہمیں دعوت دینے میری خالہ خود آئیں۔ میری والدہ صاحبہ کو دعوت نامہ تھماتے ہوئے کہا کہ ہمارے مہمان اوپر کلاس کے ہوں گے، آپ لوگ شادی کے بعد آ جانا، شادی والے دن آپ کو ٹائم نہیں دے پاؤں گی۔ در حقیقت ہمارا شادی میں شامل ہونا وہ اپنے لیے بے شرمندگی سمجھ رہی تھیں۔ میری والدہ صاحبہ نے ان کی بات مان لی اور ان کی خالد مطالبت کے بعد ان کو رخصت کر دیا۔ ہم لوگ شادی میں شامل نہیں ہوئے۔ بعد میں جو ہماری حیثیت تھی میری والدہ صاحبہ جا کر خالہ کی بہو اور بیٹی کو دے آئیں۔ میں خالہ زاد بھائی کو شادی کی مبارکباد نہیں دے سکا، میرے دل میں کوئی میل نہیں تھا، بس اپنی پریشانی اور مصروفیات کی وجہ نہیں دے سکا۔ چند دن پہلے میرے خالہ زاد بھائی نے مجھے کال کی اور شادی کی مبارکباد نہ دینے کا شکوہ کیا، تو میں نے معذرت کرتے ہوئے انہیں شادی کی مبارکباد دی۔ تو انہوں نے مجھے اپنی شادی کی ویڈیوز بھیجیں جس میں ڈانسر لڑکیوں پر ڈالرز، یورو، ریال، درہم اور روپے پھینکے جا رہے تھے، اور ساتھ یہ بتایا کہ شادی کے 3 دن مہندی، بارات اور ولیمے کے فنکشن پر کل ملا کر تقریباً 37 لاکھ روپے ان ڈانسر لڑکیوں پر پھینکی گئی ہیں۔ خالہ زاد کی بھائی کی بات سن کر میں سوچ رہا تھا کہ ہم ان کے خونی رشتہ دار محض ان کی زکوٰۃ کے مستحق تھے۔ میرے مانگنے پر مجھے 25 یورو بھی ادھار نہیں دیے گئے اور ان ڈانسر لڑکیوں پر 37 لاکھ روپے پھینک دیے گئے ہیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری خالہ زاد بھائی کے لیے ہم سے زیادہ اہمیت ان ڈانسر لڑکیوں کی تھی جن کو ہم کنجر کہتی ہیں۔ مجھ پر یہ حقیقت اب آشکار ہوئی تھی کہ ہمارے رشتہ داروں کے نزدیک ہم سے زیادہ کنجر اہمیت رکھتی ہیں، مگر یہ حقیقت شاید میری والدہ صاحبہ بہت پہلے سے جانتی تھیں، تبھی انہوں نے کبھی اپنی بہن کے سامنے بھی ہاتھ نہیں پھیلایا۔ میں نے والدہ صاحبہ سے کہا تھا کہ ماں کچھ لوگ ساری زندگی آزمائش میں گزار کر مر جاتی ہیں، شاید ہم دونوں ماں بیٹا بھی ان میں شامل ہیں۔ میری والدہ صاحبہ نے مجھے دلاسا دیا اور کہا کہ شکر الحمدللہ، اللہ نے ان حالات میں بھی رکھا ہوا ہے، جب بھی ضرورت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے۔ میں کام سے فارغ ہوں اور یہاں گتے جمع کر کے بیچ دیتا ہوں، ان سے ملنے والے پیسے ایک وقت کی روٹی کے بن جاتی ہیں، وہ کھا لیتا ہوں۔ جبکہ میرے خالہ زاد بھائی چاہیں تو میں اپنا ڈیلیوری بوائے کا کام شروع کر سکتا ہوں، مگر ان کے لیے مجھ سے زیادہ ڈانسر لڑکیاں اہمیت تھیں۔ مگر ان کے اس عمل کے بعد بھی ہم نے قطع تعلق نہیں کیا، نہ کبھی سوچا۔ قارئین کرام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان حالات کے باوجود بھی میں یا میری والدہ صاحبہ نے کبھی بھی کسی کے ساتھ قطع تعلق نہیں کیا، کبھی کسی سے شکوہ بھی نہیں کیا۔ البتہ یہ عہد کیا ہے کہ اگر کبھی وقت آئے تو اپنے سے کمزور رشتہ داروں کو اپنے برابر کھڑا کریں گے۔ اگر آپ بھی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیے ہوئے ہیں تو پلیز انہیں معاف کر دیں اور ان کے ساتھ نارمل ہو جائیں، آپ کے اس عمل کا صلہ اللہ آپ کو ضرور دے گا۔ پاکستان میں ہر دوسرا شخص فرعون کی مثال ہے۔ میں فریدہ جوید انگلینڈ میں مقیم ہوں۔ 2010 میں جب یہاں منتقل ہوئی تو پلٹ کر کبھی پاکستان نہیں گئی۔ میں نے بچوں کو عرب عالموں سے اسلام سکھایا، مگر پاکستان کا اسلام اور ایمان ان کو نہیں سمجھنے دیا۔ میری بچیاں آج بھی اردو کی نسبت انگلش اور عربی زبان آسانی سے بولتی ہیں۔ میں نے ان کو کبھی پاکستان کی محبت نہیں سکھائی۔ لوگ پاکستان کو آزاد ملک اور ریاست کہتی ہیں، مگر در حقیقت وہ ایک جنگل ہے جس میں ہر طاقتور کمزور کو کھا رہا ہے۔ کوئی شیر ہے، کوئی اژدہا ہے، کوئی بھیڑیا ہے تو کوئی جنگلی کتا۔ جس طرح ان درندوں کو بھوک مٹانے کے لیے کسی کی جان لینا پڑتی ہے اور اس جان لینے کو وہ اپنا حق اور برادری سمجھتے ہیں، بالکل ایسے ہی پاکستان میں بھی ہر طاقتور غریب کی جان و مال عزت لوٹ لینے کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ میں ایک انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے والد صاحب موچی والا کام کرتی ہیں۔ میری والدہ صاحبہ الحمدللہ بہت خوش شکل تھیں۔ گاؤں کے وڈیروں نے ہر ممکن ان کو مجبور کر کے ان کی عصمت دری کرنا چاہا، مگر وہ محفوظ رہیں۔ انہی دنوں مقامی پولیس اسٹیشن کے ایک پولیس والے نے بھی میری والدہ صاحبہ پر ہوس مٹانے کا سوچا، مگر جب کامیاب نہ ہو سکا تو میرے والد صاحب کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کبھی کسی کیس میں گرفتار کر لیتا تو کبھی کسی کیس میں گرفتار کر لیتا۔ پہلے میرے والد صاحب کو سمجھ نہ لگی، مگر جب وہ پولیس والے کی نیت کو سمجھے تو انہوں نے میری والدہ کو نصیحت کی کہ میں ان ظالموں کے ہاتھوں مر جاؤں گا تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا، مگر تمہاری عزت لٹ جائے اور میں زندہ رہوں تو ساری زندگی دکھ ہی رہوں گا۔ تم میری زندگی کی خاطر اپنی عزت نیلام نہ کرنا۔ میری والدہ صاحبہ نے میرے والد صاحب کی بات پر عمل کرنے کا وعدہ کیا۔
جب پولیس ملازم کو اپنی خواہش کی تکمیل نہ ہوتی ہوئی نظر آئی تو اس نے دوسری چال چلی، میرے والد صاحب کو چھوڑ کر ہم پر احسان کیا، جبکہ دوسری طرف مقامی وڈیرے کے ذریعے میرے والد صاحب کو اس کے ڈیرے پر بلا کر شدید ترین تشدد کا نشانہ بنایا، یہاں تک کہ میرے والد صاحب ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئے۔ اس کے بعد میرے والد صاحب جتنا عرصہ بھی جیے بس عقل سے عاری لوگوں کی طرح یا تو گھر میں بند رہ کر جیے یا پھر گلیوں میں بھٹکتے رہے۔ حوث نہ مٹ پانے کی صورت درندے بن جانے والے انسانوں کو زیر اعتاب ہم پھر بھی رہے۔ ایک دفعہ میرے والد صاحب روڈ کراس کر رہے تھے کہ ایک ٹرک ڈرائیور کو میچ رس کی ایک سگریٹ دے کر میرے والد صاحب کا روڈ ایکسیڈنٹ کروا دیا گیا۔ ہم ماں بیٹی والد صاحب کو لے کر اسپتال پہنچے تو کسی نے ہماری بات نہیں سنی، میرے والد صاحب تڑپتے رہے، ڈاکٹر صاحبہ نرسوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مشغول رہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کی منتیں کر رہی تھی کہ میرے والد صاحب کو بچا لیجئے، جبکہ ڈاکٹر صاحب میری بات کی طرف توجہ نہ دینے کے بجائے نرس کے گلے میں پڑے لاکٹ کی تعریف کر رہے تھے، اور نرس بھی ڈاکٹر کو خوشی خوشی بتا رہی تھی کہ یہ مجھے ایک ڈاکٹر فیاض نے دیا ہے۔ میں جب ڈاکٹرز کی طرف سے نا امید ہو گئی تو والد صاحب کے پاس پہنچی۔ میرے والد صاحب نے مجھ سے پانی مانگا، میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں پانی خرید سکتی، مگر پھر بھی میں اسپتال کے سامنے بنے اسٹور پر گئی اور ان کو بتایا کہ میرے والد صاحب مر رہی ہیں، ان کو پیاس لگی ہے، اگر آپ ان کی پیاس بجھا دیں تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ روز محشر آپ کو حوض کوثر کا پانی نصیب ہو۔ مگر دکاندار نے مجھے مکار لڑکی کہہ کر بھگا دیا۔ میرے واپس آنے تک میرا والد صاحب پیاسا مر چکا تھا۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد ہم لوگ اپنا گاؤں چھوڑ کر اپنے ننیال منتقل ہو گئے۔ میری خالہ عمرے کی ادائیگی سے واپس آئی تھی تو میں اپنی والدہ صاحبہ کے ہمراہ ان کو سلام کرنے گئی ہوئی تھی۔ وہاں گاؤں کے سب سے امیر گرانے کا چشم و چراغ مشرف حیدر بھی اپنی والدہ کے ہمراہ آئے ہوا تھا۔ مشرف صاحب انگلینڈ میں ہوتے تھے، اپنا ذاتی گاڑیوں کا شو روم تھا، بہترین کاروبار سیٹ تھا۔ نہ جانے کیسے ان کی نظر مجھ پر پڑی اور ایک دن اچانک ان کی والدہ میری خالہ کے ہمراہ ہمارے گھر آئی اور میرا ہاتھ مانگا تو میری والدہ صاحبہ نے نہ صرف سختی سے منع کر دیا بلکہ صاف بتا دیا کہ میری بیٹی کی نظر میں یہ رئیس لوگ کسی فرعون سے کم نہیں ہوتے، لہٰذا ہم شادی نہیں کر سکتے۔ دوسرا، آپ لوگ ذمہ دار ہیں اور ہم موچی ہیں، ہمارا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ مشرف حیدر صاحب کی والدہ صاحبہ واپس چلی گئی، مگر رات کو منہ اندھیرے مشرف حیدر خود اپنے والدین کے ہمراہ آیا، ساتھ قرآن پاک لایا، بولا ہم لوگ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف دیتی ہیں آپ کی ہر شرط مانیں گے، آپ کہیں تو ہم خانہ کعبہ کے سین حرم میں کھڑے ہو کر آپ کو یقین دلانے کو تیار ہیں۔ اس کے والدین نے کہا کہ ہمارا اکلوتا بیٹا، اس کو لڑکی پسند آ گئی ہے، ہم لوگ یہاں رہیں گے بھی نہیں، شادی کے بعد واپس انگلینڈ چلے جائیں گے، بس آپ لوگ ہاں کر دیجئے۔ میری والدہ صاحب نے کچھ وقت مانگا اور مجھ سے مشورہ کیا، میں نے اپنا تمام تر اختیار ان کو دے دیا۔ اس دوران امام مسجد صاحب، مفتی صاحب، میری خالہ اور کچھ معزز لوگ ہمارے گھر آئے اور لڑکی کی گارنٹی دی۔ مقررہ وقت کے بعد جب مشرف حیدر صاحب اپنے والدین کے ہمراہ آئے تو میری والدہ نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر میری بیٹی سے آپ بات کر لیں۔ مشرف حیدر کے والدین نے مجھ سے بات کی، مگر میں نے ہاں کرنے سے پہلے مشرف حیدر صاحب سے علیحدگی میں بات کرنے کی شرط رکھی۔ میری بات مان لی گئی اور میں نے مشرف حیدر صاحب سے الگ جا کر کچھ کہا، مجھے آپ قرآن ضامن دے کر کہیں کہ آپ مجھ پر اور میری والدہ صاحبہ پر کبھی ظلم نہیں کریں گے، اور دوسرا میری والدہ کو ہمارے ساتھ رہنے کی اجازت ہوگی۔ مشرف حیدر صاحب نے وضو کیا اور قرآن ہاتھ میں پکڑ کر میری شرائط قبول کر لی۔ یوں ان کو ان کی محبت مل گئی اور مجھے میرا ہم سفر منگنی کے بجائے ہم لوگوں نے نکاح کیا۔ میں اس 15 دن کے اندر رخصتی کے بعد سب لوگ عمرہ کرنے چلے گئے۔ عمرے کی ادائیگی کے بعد مشرف حیدر صاحب ہمارے پیپر لے کر انگلینڈ چلے گئے اور ہم لوگ واپس آ گئے۔ شادی کے محض 2 ماہ بعد میری والدہ صاحبہ اور میرے مجازی خدا کے والدین ہمیشہ کے لیے انگلینڈ منتقل ہو گئے۔ یہاں اگر میں ان عیسائیوں اور یہودیوں سے سیکھا کہ انسانیت کیا ہے، میں نے دیکھا کہ اولڈ ہوم میں مقیم لاوارث لوگوں کے پاس بھی روزانہ کوئی نہ کوئی پھول لے کر پہنچا ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہاں لوگ بھوک سے نہیں مرتے۔ میں نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ ہماری طرح انتہا کی ہوس پرست نہیں ہیں۔ یہاں آنے کے بعد میں کبھی پاکستان نہیں گئی۔ میری والدہ صاحبہ فوت ہو گئی ہیں، میں ان کو بھی یہاں ہی دفنایا ہے، جبکہ میرے سسر کو وصیت کے مطابق پاکستان دفن کیا گیا، مگر میں اور میرے بچے پاکستان نہیں گئے، نہ میرے شوہر نے ہمیں مجبور کیا۔ اگر پاکستان کی خاطر قربانی دینی پڑی تو ضرور دی جائے گی، مگر پاکستانیوں کی خاطر قربانی دینے سے بہتر ہے انسان سانپ یا بچھو سے اچھائی کر لے۔ یا انگلینڈ میں مشہور ہے کہ سب سے زیادہ محسن کش لوگ پاکستانی ہیں۔ مجھ پر نہیں یقین تو کسی اور سے پوچھ سکتے ہیں آپ۔ مجھے نہیں پتا کہ میری کس اچھائی کے عوض یہ زندگی مجھے نصیب ہوئی ہے، مگر الحمدللہ میرے دکھوں کا مداوع ہو گیا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ میں نے اپنے والدین پر ہوتے ہوئے جبر کو صبر سے برداشت کیا تھا، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے
کہ آج غیر مسلموں کے درمیان رہ کر بھی میں خود کو محفوظ محسوس کرتی ہوں۔